बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और हर तरफ आग और खून के तूफान, लाशें ही लाशें। क्या दुनिया ख़त्म होने जा रही है? पाकिस्तान को भी इस ख़तरनाक तरीन जंग के अंदर पहले सफारती सतह पे धकेला गया और अब पाकिस्तान को मैदान जंग बनाने की साजिश का आगाज़ कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली 24 से 36 घंटों की डेडलाइन में कितना वक्त बाकी है, अमेरिका क्या करने का इरादा रखता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो दिफाई तज्जिया निगार हैं पूरी दुनिया के, जो कि फ़ौजी मामलात, अस्करी मामलात पर नज़र रखते हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि दुनिया इस वक्त ख़त्म होने के करीब है। तीसरी आलमी जंग को आखिरी आलमी जंग करार दिया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरानी सालसों ने 45 दिन की जंग बंदी की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालसों का एक ग्रुप जो है वो मुमकिना 45 दिनों की जंग बंदी की शराइत पर बात कर रहा है, जो जंग के मुस्तकिल खात्मे का बायस बन सकती है। लेकिन अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात इंतहाई कम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी कोशिश की जा रही है जंग में इजाफे को रोकने के हवाले से। क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये वाज़े किया है कि अगर ईरान ने आबनाए हरमज़ ना खोली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुल उड़ा देगा। जवाब में ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक के हवाले से क्या किया जाएगा, ये बात वाज़े तौर पर समझी जा सकती है। अमेरिकी सदर ने नई धमकी देते हुए पुरानी डेडलाइन के अंदर 24 घंटे की तोसी भी की और कहा कि ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी और हम उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो मुआहदे के लिए दी जाने वाली डेडलाइन दी है उसका वक्त मंगल रात 8 बजे तक है। आप सोमवार के दिन सुबह ये वीडियो देख रहे होंगे, तकरीबन 24 से 36 घंटों का वक्त है। ईरान में बुध की सुबह 3:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे तक का ये वक्त है, यानी 48 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सख्त तरीन पैगाम जो दे रहे हैं, उसमें फौज ज़ुबान है, उसमें गंदी गालियां हैं। चंद दिन पहले जिस किस्म की ज़ुबान उन्होंने जो है वो सऊदी वली अहद के मुतल्लिक उन्होंने इख्तियार की, फिर जिस किस्म के फरमुदात उन्होंने इशारा किया पाकिस्तानी क़यादत की तरफ है, वो भी आपके सामने है। और अब ईरान को सख्त तरीन पैगाम देते हुए सोशल मीडिया में जो उन्होंने एक गैर मामूली पोस्ट की, उसमें फ़ौज ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसमें गंदी गालियों के साथ साथ आगे चलकर उनकी दिमागी हैसियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि एक तरफ वो फ़ौज ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह की हमद का जिक्र भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मंगल को पावर प्लांट डे और पुल डे दोनों होंगे। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि एक साथ कुछ ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आबनाए हरमज़ खोलो पागल लोग, वरना तुम जहन्नुम में रहोगे। सिर्फ देखो अल्लाह की हमद हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक गैर मामूली और सख्त पैगाम में ईरान को आबनाए हरमज़ खोलने का मुतालबा करते हुए ये धमकी दी कि बसूरत दीगर उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जबकि अपने पैगाम में उन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने के साथ साथ अल्लाह की हमद का जुमला भी लिखा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है। ईरान खलीजी ममालिक में तेल की तनसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बना रहा है। सूरत हाल जनाब यह है कि 28 फरवरी को ये जंग शुरू की गई। मार्च का पूरा महीना 31 दिन गुजर गए। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 6 अप्रैल है, 37 दिन गुजर चुके। वो अमेरिका जिसने 36 घंटों के अंदर ईरान के साथ जंग को ख़त्म करने का दावा किया था कि वहाँ पर वो रजीम चेंज ऑपरेशन 36 घंटों में कंप्लीट कर देगा, उसके बाद फिर सुनियाँ होंगियाँ गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, इस किस्म का दावा डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से किया गया। लेकिन उसके बाद फिर क्या देखा गया? ईरानी कौम सड़कों पर निकली तो सही, लेकिन अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उनके ऊपर हमला करने वाले हमला आवरों के ख़िलाफ़। और वो जंग जिसे ईरान के ख़िलाफ़ वो जंग जिसे अमेरिका सिर्फ 36 घंटों में ख़त्म करने का दावा कर रहा था, वो अब 36 दिनों से भी ज़्यादा फैल चुकी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान अहम तरीन मामला ये भी हुआ कि पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा
سامنے آیا تھا ایرانی قیادت کی جانب سے، اس کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پاکستان جس نے یہ کوشش جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی، پاکستان جس نے جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان جو ثالثی کر رہا تھا، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان کا اختتام ان 3 الفاظ پر کیا تھا: پاکستان زندہ باد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی جس میں ایرانی عوام تہران کی سڑکوں پر پاکستانی پرچم لے کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ جب روابط ہوئے تھے پاکستانی قیادت کے اس جنگ کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ، سعودی قیادت کے ساتھ، تو پاکستان نے یہ کہا تھا ایران کو کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، آپ ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالیں، جس کے جواب میں ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر سعودی عرب کی فضائی حدود سے ایران کے اوپر حملہ نہ ہوا تو ایران بھی جوابی طور پر سعودی عرب میں حملے نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حالات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ پاکستان جہاں پر ثالثی کی کوششیں کر رہا تھا وہاں کچھ مشکلات بھی تھیں اس دفاعی معاہدے کے حوالے سے، کیونکہ جب یہ دفاعی معاہدہ کیا گیا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ جناب پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت یہ بتا رہی تھی دونوں ممالک کے عوام کو کہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے، کہ اسرائیل کی جانب سے اگر کوئی حملہ کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اوپر تو اسے پاکستان پر حملہ بھی تصور کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کچھ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کہ امریکہ جب اسرائیل کے کہنے کے اوپر اس جنگ میں کودا ایران کے خلاف، تو ایسے موقع پر ایک جس کو یہ کہا جانا چاہیے کہ اسی کیمپ کے اندر کھڑا ہوا سعودی عرب بھی نظر آیا۔ یعنی اگر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کے سامنے امریکہ بھی تھا، اس کے سامنے اسرائیل بھی تھا، اور پھر اس کے سامنے اسی کیمپ کے اندر سعودی عرب بھی تھا، کیونکہ امریکہ سعودی عرب کی حدود کو، زمینی اور فضائی حدود کو استعمال کر کے ایران کے اوپر حملے کر رہا تھا۔ ایران کی جانب سے جوابی حملے کیے جا رہے تھے ایسی جگہوں پر، ایسی آئل ریفائنریز جو کہ ایسی آئل ریفائنریز ہیں وہاں پر، اور ایسے مقامات جہاں پر امریکی فوجی موجود تھے سعودی عرب کے اندر، وہاں پر ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے۔ صورتحال پاکستان کے لیے پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی، اور اس دوران پاکستان کے اندر کوششیں ہوئیں، ترک وزیر خارجہ پہنچے، دیگر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کی قیادت پہنچی، یو اے ای کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے، مصر کے، کوششیں چلتی رہیں اس حوالے سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو کہ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صورتحال اس وقت یہ تھی، یہ بات سوچی اور سمجھی جا رہی تھی پاکستان کے اندر، لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ایسے موقع پہ پاکستان میں ایک ایسی قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، ایسی قیادت برسر اقتدار ہو جس کے پیچھے عوامی قوت ہو، تو وہ عوامی قوت کے بل بوتے پر پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے اہم اور بڑے فیصلے کر سکتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف امریکہ تھا جو یہ چاہ رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے گارنٹی جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئے، دوسری جانب سے ایران بھی اسی خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ اسے کوئی ایسی گارنٹی ملے، کیونکہ ایران اس سے پہلے 2 مرتبہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جا چکا، دونوں مرتبہ اسے دھوکہ ملا تھا۔ عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں، ایران کے مذاکرات کے حوالے سے جانے چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے بھی ہیں، ان کی کتاب بھی اسی کے متعلق ہے کہ مذاکرات سے تمام تر راستے جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایران کو اس بات پر شدید ترین تشویش تھی کہ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ امریکہ کی گارنٹی ایران کے سامنے رکھیں۔ اس حوالے سے جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کوششیں کی، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس مرحلے پر ایران نے اس امریکہ کی کوئی بھی گارنٹی قبول کرنے سے، پاکستان کی جانب کرنے جو ہے وہ گارنٹی قبول کرنے سے انکار اس لیے بھی کیا کہ امریکہ پہلے بھی ماضی میں دھوکہ دے چکا، اور پاکستانی قیادت کو متربع کیا گیا، ایرانی قیادت کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ امریکہ آپ کو بھی دھوکہ دے گا، آپ اگر امریکہ کی گارنٹی دیں گے تو آگے چل کر آپ بھی مشکلات میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے آپ آپ امریکہ کو فوری طور پر جنگ بندی کے اوپر راضی کریں، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی دیر کے، بغیر کسی شرط کے۔ اس کے بعد پھر جو دیگر ثالثی کے لیے کوششیں کرنے والے ممالک ہیں، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چائنا ہو، ان کے ساتھ مل کر مستقبل کے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا سکتے ہیں۔ صورتحال اس وقت جو تازہ ترین ہے وہ جناب یہ ہے کہ جب ایران کو دھمکی دی گئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ پل بھی اڑائیں گے، وہ ان کے
پاور پلانٹ بھی اڑائیں گے، تو اس کے بعد جو رد عمل ایران کی جانب سے آ رہا تھا وہ انتہائی سرپرائزنگ تھا، خلیجی ممالک کے لیے بھی وہ بڑا سرپرائزنگ تھا، امریکہ کے لیے بھی وہ بڑا سرپرائزنگ تھا، اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جو امریکی فوجی کی بازیابی کا مشن، ایران کی صلاحیت اور ٹرمپ کے ارادے ہیں، اس کے اوپر جو انٹرنیشنل میڈیا جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کے عملے کے دوسرے رکن کی بحفاظت واپسی کے بعد فتح کا اعلان کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ ایران کی زمین پر ڈرامائی اور کامیاب ریسکیو نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ہم نے واضح فضائی برتری حاصل کر لی ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کے مطابق اس پیش رفت کا ایران میں امریکہ کے لیے کیا مطلب ہے، اس کی تصویر انتہائی پیچیدہ ہے۔ بازیابی کا مشن تو بظاہر کامیاب ہے، گزشتہ چند دنوں کے واقعات جن میں 2 طیاروں کی تباہی اور کم از کم 1 ہیلی کاپٹر پر فائرنگ سے امریکی جہازوں اور فوجیوں کو درپیش خطرات واضح ہوئے ہیں، اور کئی ہفتوں سے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی عسکری تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ تہران کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ یعنی فضا میں نشانہ بنانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا امریکی جہاز کی تباہی کا، امریکی لڑاکا طیارے کی تباہی کا، اس نے کئی بڑے سوالات امریکی قیادت پر بھی اٹھائے، اور جو واشنگٹن کے جو متعدد ذرائع ہیں وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہ طیاروں کی تباہی ٹرمپ کو کسی قسم کی زمینی کارروائی سے روک سکتی ہے، اور خار کے جزیرے پر جو قبضے کا اعلان کیا تھا وہ ایرانی یورینیم کو حاصل کرنے کی کوشش تھی، اور ایسی کسی بھی ممکنہ کارروائی کی صورت میں جنہیں عسکری منصوبہ سازوں کی جانب سے صدر کو بطور تجاویز پیش کیا گیا ہے وہ کافی پیچیدہ بھی ہیں اور وہ خطرات سے بھرپور بھی ہیں۔ ان خطرات میں وہ فضائی دفاعی نظام بھی ایران کا شامل ہے جنہیں جناب مین پیڈز کہا جاتا ہے، اور نچلی سطح پر اڑنے والے طیاروں کے خلاف انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پیڈز کو تباہ کرنا امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ موبائل ہوتے ہیں، آسانی سے کندھے پر لاد کر انہیں فائر کیا جا سکتا ہے، اور دوسری جانب اگر امریکہ کے دعووں کو درست بھی مانا جائے کہ وہ جناب فضائی برتری جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آگے چل کر اس حوالے سے کئی کنفیوژنز ہیں کہ اب تک امریکہ کی جانب سے ایران پر جو حملے کیے گئے اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی اس کے نتیجے میں امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ امریکہ جو کہ اس جنگ کو ختم کرنے کی بات 36 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بات کر رہا تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ دنیا کو خدا نخواستہ ایک ایٹمی جنگ کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ خاص طور پر غصے میں بھرے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے وہ اس کو ایک آخری جنگ شروع ہونے کا اعلان ہی قرار دیا جا رہا ہے، خدا نخواستہ جس میں چاروں طرف آگ اور خون ہوگا، جس جنگ کو پورے خطے میں پاکستان سمیت پورے خطے میں پھیلائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ اس جنگ کی لپیٹ میں خدا نخواستہ پاکستان کو بھی لے لیا جائے، چاروں طرف آگ اور خون کا طوفان ہو خدا نخواستہ، اور جو جس قسم کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، جو اس وقت دنیا بھر کے فوجی ماہرین بات کر رہے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی جنگ ہوئی تو بلا شبہ دنیا ایک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ سکتی ہے، جو کہ خدا نخواستہ آخری عالمی جنگ بھی قرار دی جا سکتی ہے، جس میں خدا نخواستہ دنیا کے ختم ہونے کے حوالے سے پیشگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور ایسی صورتحال کے اندر دنیا میں وہ ممالک جو کہ اس وقت امن چاہتے ہیں ان کے آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس بات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس وقت ثالثی کے حوالے سے جو کوششیں جاری ہیں، جس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگلے 45 دنوں کے لیے کم از کم اس خطے کے اندر جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں، معاشی اثرات، اس کے جو سفارتی اثرات ہیں، وہ بھی اس وقت پوری دنیا کے اوپر پھیل رہے ہیں، پاکستان سمیت آپ صورتحال دے سکتے ہیں، پاکستان کے اندر معاشی صورتحال، دیگر ممالک کے اندر معاشی صورتحال، عام لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کے اوپر معاشی اثرات پڑیں گے، ان کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی، اور اگر اسی طرح سے خدا نخواستہ جنگ آگے بڑھتی رہی، اسی طرح سے 24، 36 اور 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ اقدامات اٹھا لیے گئے جو غصے میں بھرے گالیاں دے کر ڈونلڈ ٹرمپ جن اقدامات اٹھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ایران کا جو رد عمل ہے وہ بھی بڑا شدید قرار دیا جا رہا ہے۔
خلیجی ممالک شدید ترین مشکلات میں پڑ سکتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، اور اگر سعودی عرب جب مشکل میں پڑا ایک بار پھر وہ پاکستان کی جانب میں جو دیکھے گا، اور پھر اس موقع کے اوپر پاکستان کے لیے غیر جانبدار رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ بالواسطہ طور پر پاکستان کو پہلے سفارتی سطح پر اس جنگ کے اندر گھسیٹا گیا امریکہ کی جانب سے، اور اب یہ ڈیڈ لائن دے کر ایک بار پھر پاکستان کو اس جنگ میں کھینچا گیا ہے۔ اس ڈیڈ لائن کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ حملہ کرے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایران حملہ کرے، ایران کے حملے یقیناً اس کے رد عمل کے طور پر خلیجی ریاستوں سعودی عرب کے خلاف بھی ہوں گے، جہاں سے امریکہ فوجی کارروائیاں، اپنی فضائی کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اوپر بھی دباؤ آئے گا، جو پہلے بھی پاکستان ایران تک پہنچا چکا، کہ بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ یعنی اصل میں اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اسے خطرناک ترین جنگ، جس کے اندر آگ اور خون کا طوفان ہے، جس کے اندر جناب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، خدا نخواستہ اس جنگ کے اندر بھی پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے دھکیلا جائے، شامل کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد